बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ख़ुद को बदल के देख और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। ख़वातीन हज़रात, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, यानी कि बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, खिदमत के लिए नौकर चाकर हैं, लेकिन समहाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। अगर हम बगौर मुआयना करें तो उसमें लगता है कि जी कोई चीज़ मिसिंग है उनकी लाइफ में। मैं पर्सनली यकीन करता हूँ कि जो लाइफ में कोई चीज़ जो मिसिंग है, ये हमें इसके बारे में मालूम है, लेकिन हम इसको समझना नहीं चाह रहे। एंथोनी रॉबिन्स मैनेजमेंट ट्रेनर है, उसने एक थ्योरी पेश की है पेन एंड प्लेयर की। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं वो इन दो अल्फाज के गिर्द घूमते हैं। वो या तो हम अपने पेन को ख़त्म करने के लिए, दुख दर्द तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे कि ऑपरेट करवाते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेन से बचने के लिए कर रहे होते हैं। या फिर हम वो काम कर रहे होते हैं प्लेयर के लिए, कि हम ड्रेसेस लेते हैं, हम अच्छी फूड लेते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम जो हम प्लेयर के लिए, सेटिस्फेक्शन इंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू होता है कि जी हमने दुनिया के बहुत सारे मामलात में हमने उसको पैटर्न डेवलप कर लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न। यानी कि आप अगर देखेंगे मेरा किलोग्राम अगर 1200 ग्राम का होगा और आपका किलोग्राम 1400 ग्राम का होगा तो किधर हम स्टैंड करते होंगे। इसी तरीके से मेरा दिन 10 घंटे का है और आपका दिन 12 घंटे का है, तो ये मैच ही नहीं कर लेता। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमें चाहिए कि जी हम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स डेवलप करें कि जी किन मामलात में हमें प्लेयर फील होगा और किन मामलात में हमें पेन फील होगा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये एक बद्दू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता है और उसे क्वेश्चन करता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आई विश टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं, डू गुड टू अदर्स फॉर अल्लाह सेक। डू गुड टू अदर, दूसरे के साथ अच्छा करें। किस लिए? अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे बंदे के लिए नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए। तो एक जंग का बड़ा मशहूर वाक़या आप सब ने सुना हुआ होगा कि जिसमें सहाबा कराम ज़ख्मी होते हैं और एक साहबी जो हैं वो आवाज़ देते हैं पानी, तो उनको दूसरे साहबी पानी जब प्याले में पेश करते हैं तो उनके साथ एक और ज़ख्मी साहबी होते हैं, वो आवाज़ देते हैं पानी, तो वो ख़ुद पानी नहीं पीता, तो वो उन साहबी की तरफ, ज़ख्मी साहबी की तरफ इशारा करता है कि जी पहले पानी उनको दें आप। तो जब उनके पास पानी का प्याला लेके जाते हैं तो वो तीसरा साहबी जो ज़ख्मी होता है वो आवाज़ देता है कि जी पानी, तो वो जो पानी तीसरे बंदे के पास लेके चला जाता हुआ है। तो ये है कि डू गुड टू अदर्स फॉर अल्लाह सेक। उसने अपनी प्यास नहीं बुझाई, वो ज़ख्मों से चूर था, लेकिन उसने दूसरे की आवाज़ जब सुनी तो उसके लिए पानी उसने पहले प्रेफरेंस समझी कि उसको पहले पानी का ज़्यादा हकदार है। एक और थ्योरी भी है, और वो थ्योरी है कि जी सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज इज़ बेटर दैन सुपीरियरिटी इन वर्शिप। कि जी इल्म वाला इबादत गुजार से अफजल है। अभी यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, और उससे एक इल्म वाला अफजल है। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक ही कंडीशन में मुमकिन है कि इल्म वाला इबादत गुजार से अफजल होगा, और वो कंडीशन ये है कि जब वो अपना इल्म किसी दूसरे की ज़िंदगी संवारने के लिए इस्तेमाल करता है। अदरवाइज वो इल्म वाला अफजल हो ही नहीं सकता किसी इबादत गुजार से, सिर्फ एक ही कंडीशन में, दूसरे की ज़िंदगी संवारेगा। तो इल्म से हमने पहले शऊर लेना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है,
خود کو بدلنا ہے. جب ہم خود کو بدل لیں گے تو پھر ڈو گڈ ٹو ادرز فار اللہ سیک، ہم دوسرے کی زندگی سنواریں گے، اور اس کا اللہ اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، روشنی سر میں لیے پھرتے ہو دیوانے ہو، روشنی سر میں لیے پھرتے ہو دیوانے ہو، کسی دیوار کسی در کے حوالے کر دو. ہم کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی آرٹ ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی شاہکار تھیوری ہے، فلسفہ ہے، وہ اپنے اندر ہی اس کو لے کے مر جاتے ہیں، وہ کسی کو ڈلیور نہیں کر کے جاتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا. ہمارے پاس کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک لفظ ہے ہمارے پاس، وہ بھی ہمیں دوسرے کو سکھا کے جانا چاہیے. اس کی زندگی میں اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ پرنسپلز بنا دی ہیں، اور وہ پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان دوسرے کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ہم انٹر ڈپینڈنٹ ہیں. ایک کروڑ پتی بندہ ہے، اگر کپڑے سینے والا کپڑے سینے بند کر دے تو وہ کروڑوں روپے کا کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے اگر جوتے بنانے والا جوتے بنانے بند کر دے تو وہ کروڑوں اربوں روپے کیا کرے گا؟ وہ خود جوتا بنائے گا. اسی طریقے سے یہ جو کٹنگ کرتے ہیں، یہ کٹنگ کرنا بند کر دے تو اربوں روپے کا مالک کدھر جائے گا؟ وہ تو 2 مہینے کے بعد ایسے نظر آئے گا کہ وہ مجنوں اور اجڑا ہوا وحشی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ہم انٹر ڈپینڈنٹ ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تعلیم ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر 100 روپے ہیں اور اس میں سے میں 20 روپے کسی کو دے دیتا ہوں تو میرے پاس بقایا 80 روپے بچتے ہیں. یہ سمپل تعلیم ہمیں سکھاتی ہے. ٹھیک، جبکہ زندگی کا فلسفہ جو ہے نا وہ اس سے بہت مختلف ہے. زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی خواہش رکھ دی ہے ہر انسان میں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اس سے پیار کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی عزت کی جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو. یہ 4 چیزیں ایک سائڈ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں انسان کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہیں. دوسری سائڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے. اس میں نظام میں یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں جو دے گا وہی چیزیں اس کو ملیں گی واپس میں. دی مور لو یو گیو، دی مور اینڈ مور یو ول گیٹ. دی مور ریسپیکٹ یو گیو، دی مور اینڈ مور ریسپیکٹ یو ول گیٹ. دی مور منی یو گیو ان ٹرمز آف چیریٹی، دی مور اینڈ مور منی یو ول گیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو 1 کے بدلے میں 10، اس سے بھی زیادہ کے لیے ہیں. دی مور نالج یو گیو، دی مور اینڈ مور یو ول گیٹ. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیار نہ کریں اور وہ بدلے میں آپ کو پیار کرے. سگی اولاد کو اگر ہم نفرت سے دیکھیں گے وہ بھی آپ سے پیار نہیں کرتے. دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو دوسروں کی عزت نہ کرتا ہو اور اس کی عزت ہوتی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو کچھ آپ دیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا. پیسہ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں 10 گنا کتنے دفعہ ملے گا. پیار دیں گے پیار ملے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. ایک والد اپنے بچے کے ساتھ پہاڑی ایریے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ پہاڑی ایریے میں پتھر کی ٹھوکر لگتی ہے تو اس کو پین ہوتی ہے، تو وہ درد سے کراتا ہے اوہ، تو وہ گھونٹ اس کو واپس آتی ہے اوہ کے. بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہو آر یو، تو وہ آواز واپس آتی ہے ہو آر یو. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی کوئی بندہ چھپا بیٹھا ہے جو مجھے باتیں کر رہا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں یو آر کوورڈ. واپس گونج آتی ہے آپ ڈرپوک ہو. تو وہ والد کی طرف دیکھتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو والد اس کو کہتا ہے ناؤ پے اٹینشن. والد اس کو کہتا ہے یو آر ونڈرفل. تو گونج آتی ہے یو آر ونڈرفل. پھر والد کہتے ہیں آئی ایڈمائر یو. تو گونج واپس اس کو آواز بیک آتی ہے یو آر ونڈرفل آئی ایڈمائر یو. تو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو والد اس کو کہتا ہے کہ یہ ایکو آف لائف ہے، یہ زندگی کی گونج ہے. جو کچھ آپ دیں گے زندگی کو وہی کچھ آپ کو ملے گا واپس. پیار دیں گے، پیسہ دیں گے، علم دیں گے، عزت دیں گے، وہ واپس ملتا ہے. گولڑا شریف جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نک نیم تھا بابو جی. یہ اشفاق احمد مرحوم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جی بابو جی جب چھوٹے تھے تو وہ گولڑا کے ساتھ، گولڑا اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، تو وہاں اسٹیشن پہ جایا کرتے تھے. تو وہ انجن سے بڑا پیار کرتے تھے. وہ کوئلے والا پرانے زمانے کا انجن ہوتا تھا، اس سے بڑا پیار کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جی ایک اسٹیشن پہ ایک بندہ یونیفارم پہن کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ جب جھنڈی ہلاتا ہے تو ٹرین چلتی ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا کپڑا کا ٹکڑا لیا اور ایک چھوٹی سی اسٹک لے کے اس میں کپڑا پھنسا لیا، اور وہ بھی اس یونیفارم والے بندے کے ساتھ وہ ایسے جھنڈی ہلاتے تھے تو وہ ٹرین چلتی تھی. پھر بابو جی نے دیکھا کہ ایک سگنل بھی ہے جو ڈاؤن ہوتا ہے تب ٹرین چلتی ہے، وہ اگر ڈاؤن نہیں ہوتا تو ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی رہتی ہے. تو انہوں نے لکڑی کے کچھ ٹکڑے اکٹھے کیے اور ایک وہ سگنل بنا لیا، اس کے ساتھ رسی کھینچ کے وہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے تھے. ان کا ایک خدمت گزار تھا، خادم تھا، اس نے بھی اس کی مدد کی، لکڑی کے ٹکڑے جوڑ کر انہوں نے سگنل بنا دیا. تو جیسے ریلوے کا سگنل ڈاؤن ہوتا تھا تو وہ بابو جی بھی رسی کھینچ لیتے تھے اور وہ سگنل ڈاؤن ہو جاتا تھا. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں. ڈرائیور بھی دیکھ رہا ہوتا تھا، اسٹیشن پہ کھڑا ہوا وہ یونیفارم والا بندہ بھی دیکھ رہا ہوتا تھا، خدمت گزار بھی دیکھ رہا ہوتا تھا. تو ایک دن وہ خدمت گزار وہ بابو جی کو کہتے ہیں بابو جی کمال کرتے ہیں، یہ کالا کلوٹا انجن ہے، اس سے پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا چیز آپ کو اس میں نظر آتی ہے؟ کیا خوبیاں ہیں اس انجن میں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو وہ بابو جی جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے انجن سے پیار ہے، 4 چیزیں اس کی مجھے بڑی پسند ہیں. نمبر 1، انجن خود آگ کھاتا ہے اور بوگیوں کو منزل تک لے کے جاتا ہے. خود قربانی دیتا ہے، بوگیوں کو نہیں آگ کھانے دیتا، خود تکلیف برداشت کرتا ہے، آگ کھاتا ہے. نمبر 1، انجن جب اپنی منزل کا تعین کر لیتا ہے تو اس منزل تک پہنچتا ہے، وہ دوسری منزل پہ نہیں جاتا. مطلب لاہور سے ٹرین چلی ہے اور اس میں فیصل آباد جانی ہے ٹرین نے، تو وہ سائیوال نہیں پہنچے گی. منزل کا تعین کر لیتا ہے، پھر اسی منزل پہ پہنچتا ہے. 2 خوبیاں. تیسری خوبی، انجن جو ہے وہ اپنی پٹڑی پہ ہی چلتا ہے، جو اس کو راستہ دے دیا گیا ہوا ہے، یہ تمہارا راستہ ہے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ یہ راستہ بھی اچھا جا رہا ہے میں ادھر چلا جاؤں، یہ راستہ بھی اچھا جا رہا ہوتا ہے میں ادھر چلا جاؤں. تو وہ اپنی راستے پہ رہتا ہے. چوتھی چیز جو ہے اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجن فرسٹ کلاس بوگی اور سیکنڈ کلاس بوگی دونوں کو اکٹھے لے کے جاتا ہے. یہ 4 خوبیاں ہیں. ابھی یہ سوچنے سے بات ہے کہ ایک انجن میں اتنی خوبیاں کیسے سوچ سکتا ہے بندہ. تو سوچنے کا عمل امپورٹنٹ ہے. یہ جو انجن کی خوبیاں بتائی گئی ہیں یہ ہماری زندگی پہ لاگو ہوتی ہیں. خود آگ کھاتا ہے، دوسروں کو منزل تک پہنچاتا ہے. جو ہمیں راستہ اسلام نے بتا دیا ہوا ہے ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے.
ہمیں ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے. فرسٹ کلاس بوگی سیکنڈ کلاس بوگی کو اکٹھے لے کے جانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے اس کو عزت زیادہ دیتے ہیں, یہ بیچارہ غریب ہے اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں. تو یہ سوچنے کا عمل امپورٹنٹ ہے. اور سوچنے کے ایک بڑا زبردست شعر یاد آ رہا ہے, میں اس شخص کو کیا زندوں میں شمار کروں, میں اس شخص کو کیا زندوں میں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کیا ہے, ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے کسی اور کے لیے کیا کرنا ہے. ڈو گڈ ٹو ادرز فار اللہ سیک. ہیلن کیلر وہ فرماتی ہیں کہ جی ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم سوچیں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور نتائج ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے. یہ پرابلم ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی ہماری زندگی اور ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کی زندگی میں فرق ہے. ہمیں چینج ہونا چاہیے. یہ مشکل کام ہے, ناممکن نہیں ہے. ہمیں ذہن کو بدلنا چاہیے, ہمیں بلیف سسٹم کو چینج کرنا چاہیے کہ جی ہم چینج ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, وہ خیال کے ریلیٹڈ ہے. اگین ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ چڑیا گھر سیر کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ سارے جانوروں کے جو کیج ہوتے ہیں, ایریاز ہوتے ہیں, اس کو وزٹ کر کے جب وہ ہاتھی والے ایریاز میں جاتا ہے تو وہ ڈر کے رک جاتا ہے. تو والد اس کو کہتا ہے کہ جی آگے چلتے ہیں نا, دیکھتے ہیں ہاتھی کو. تو وہ بچہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں آگے نہیں جاتا. تو والد کہتے ہیں میں ساتھ ہوں نا تمہارے, تو چلو. اس نے کہا جی اتنا بڑا ہاتھی ہے یہ کھا جائے گا, آپ نے کیا کرنا ہے. تو پھر والد اس کو بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھو نا, یہ ہاتھی جو ہے وہ ایک چین کے ساتھ بندھا ہوا ہے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بچہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا ہاتھی ہے, پاورفل ہے, اس نے ایسے جھٹکا لگانا ہے, چین توڑ دینی ہے اور یہ مجھے کھا جائے گا. تو والد اس کو کہتا ہے کہ یہ چین سے نہیں بندھا ہوا, یہ بیسیکلی خیال سے بندھا ہوا ہے. یہ چھوٹا تھا, کم پاور تھی اس کے پاس, تو یہ چین سے بندھا ہوا تھا. اس نے پوری کوشش لگائی کہ جی وہ چین توڑ سکے, لیکن وہ زنجیر نہیں توڑ سکا. تو اس وقت اس کے ذہن میں وہ فکس ہو گیا کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹ سکتی اس سے. اب جب وہ پاورفل ہو گیا ہوا ہے, وہ توڑ سکتا ہے, لیکن وہ خیال سے بندھا ہوا ہے کہ یہ زنجیر میں نہیں توڑ سکتا. یہ ہمیں اپنا خیال جو ہے, بلیف سسٹم ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کے لیے کرنا چاہیے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اکثر یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ جی ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مریض کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ اللہ بندہ ہے جی اس کے پاس جائیں, اس دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. کبھی سوچا ہے کہ یہ ولی اللہ کی کیوں دعا قبول ہو جاتی ہے, ماں باپ کی کیوں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. ایک بندہ جاتا ہے ولی اللہ کے پاس, اللہ کے نیک بندے کے پاس, اس کو کہتا ہے بابا جی میری اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا کریں. تو وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس بچے کو اولاد نصیب فرما دے. اور وہ بابا کی اپنی اولاد نہیں ہوتی, اس نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگی دعا. وہ بیمار ہے, اس نے کبھی نہیں مانگی صحت کے لیے دعا. وہ بھوکا ہے, اس نے پیسے کی کبھی دعا نہیں مانگی. لیکن دوسرا بندہ جب اس کے پاس جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے تو وہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جی ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. وہ تب کر سکتے ہیں جب آپ خود کو بدلیں گے. خود ہمارا بلیف سسٹم چینج ہوگا, ہمیں تھیوریز کا پتہ ہوگا, پھر ہمیں علم کا پتہ ہوگا, پھر ہمیں ڈو گڈ ٹو ادرز فار اللہ سیک پتہ ہوگا, پھر ہم کرنا چاہیں گے. تو پروین شاکر کے اس شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, زندگی میں
یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اپنوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محسن ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔